अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नाज़ी अली और आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ। आज मेरे साथ कौन सी मेहमान शख्सियत मौजूद है? जी हाँ, आप जो अक्सर फरमाइश करते हैं, आप लोगों की ईमेल्स आती हैं, आप सब की हर दिल अज़ीज़ हमारे वतन के लिए जिन्होंने इतनी खिदमत सर अंजाम दी कि आप सब के दिलों में जगह बना ली अपने कलम के ज़रिए। मारूफ ड्रामा राइटर हमारे साथ सीमा गज़ल साहिबा मौजूद हैं। उनके बारे में मैं बहुत कुछ आपको भी बताना चाहती हूँ, उनकी ज़बानी भी सुनवाऊँगी। कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहे बगैर रह नहीं सकती, जिसमें अगर आप लोग जानते हैं उनको बतौर ड्रामा राइटर के तौर पर, उसके साथ साथ शायरी भी बहुत पसंद करते हैं उनकी। अफसानों की बात की जाए तो वो भी, और बहुत सारी चीज़ें, कभी स्टोरीज़, लेकिन कलम के बगैर वो नहीं रहीं। और उसके लिए ख़ास तौर पर एक बात है कि इस्लाही तौर पर एक अच्छा इस्तेमाल करना होता है अपनी खूबसूरती के साथ कलम को। और ख़ास तौर पे अगर मैं उनके बैकग्राउंड की बात करूं तो वो भी बहुत इल्मी और अदबी है, लेकिन वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, उन्हीं की ज़बानी सुनवाऊंगी। और अब मैं क्यों इतना इंतज़ार करवाऊं, वेलकम करूंगी अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ में आपके लिए बहुत फरमाइश आई है और आज मैं चाहती हूँ कि आपने इतने अदाकारों से अदाकारी तो करवाई, वो सब तो बताएंगी, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बताएंगी। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या बताऊँ, बड़ी मामूली सी ज़िंदगी है जी। कि बस पढ़े लिखे पूरा पर बहुत चाहती थी मैं कि आला तालीम हासिल करूं, जी। नहीं कर सकी, हालात ऐसे थे। लेकिन पढ़ा लिखा, उसके बाद फिर काम पे लग गए, जॉब करने लगे। उसके बाद सीमा, आप बचपन की अगर मैं बात करूं, ब्रॉडअप कहाँ हुआ, आपकी पैदाइश कहाँ हुई? देखो, वो मैं लाहौर में पैदा हुई। अच्छा। मैं लाहौर में आली चचा के घर पैदा हुई हूँ। जी। तो मेरा नाम आली चचा ने रखा था। अच्छा। निघत, उन्होंने रखा था निघत सीमा। जी। अच्छा, वो कंटिन्यू रहा, ठीक है, निघत सीमा। वहाँ मसला आया जब मैंने रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया। अच्छा। तो वहाँ आपको याद होगा निघत सीमा एक गाने वाली थी। हाँ, अच्छा, मुल्क में यानी खासा नाम बहुत बड़ी, काफ़ी मशहूर थी उस ज़माने में, जाहिर है। हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उनका बड़ा वाला चेक मुझे मिल गया और मेरा छोटा वाला चेक उनको। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ था। इसमें थोड़ा सा इंटरप्ट करके ये भी चाहूंगी नाज़रीन को, मैं बताइए कि ये लाहौर का ही वाक़या है या कराची जब आप आ चुकी थी? आज मैं सिर्फ पैदा हुई हूँ लाहौर में। उसके बाद क्योंकि पापा हमारे रेडियो पे थे ना, उनका ट्रांसफ़र होता रहता था, तो वो रेडियो से कराची आ गए थे। ठीक है। तो ये कराची का वाक़या है। हाँ। अच्छा, मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा यार पैसे बढ़ गए मेरे। वो नाराज हो कि ड्यूटी ऑफिसर के पास गई कि ये क्या चेक दिया, प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया। हाँ, क्या हो ये गया? क्या चेक दिया? ओह, फिर उन्होंने मुझे बुलाया, फिर मैंने बताया, मैंने कहा मैं तो बहुत खुश थी कि भाई ज़्यादा पैसे मिले। फिर उन्होंने बताया कि नहीं, चेक एक्सचेंज हो गए। तो वहाँ जो लोग थे, करार हुसैन थे, जुबैरी साहब थे, हमदानी चचा थे, क़य्यूम चचा थे, बहुत लोग थे। बहुत माशाल्लाह, और बड़े बड़े लोग सारे। तो इन लोगों ने मुझे कहा कि भाई ये गलत बात है, सीनियर जूनियर रखो या ABC कुछ करो। उस वक्त मेरे मुंह से निकला कि सीमा गज़ल करते हैं मुझे। अच्छा, ये नाम आपका खुद का मुंतखब किया हुआ है? मुंतखब किया है। अच्छा। सीमा गज़ल, बस उस दिन से सीमा गज़ल। लेकिन गज़ल तो साथ साथ चल रहा है, जो वो है कि उससे पता चल जाता है। मुझे लोगों ने कहा भी, बाद में पूछा मुझसे कि आपने तखल्लुस, मैंने कहा नहीं, तखल्लुस मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया गज़ल। मैंने कहा नहीं, एक आध मैंने इस्तेमाल किया भी, तो सीमा इस्तेमाल किया। तो ऐसा नहीं था। बस रेडियो पर कितने अरसे काम किया और उसके बाद ये सिलसिला कहाँ से हुआ? मैं तो आपको बताऊं, रेडियो पर मैंने उस वक्त काम किया जब मुझे ये नहीं मालूम था कि गवर्नमेंट जॉब किसे कहते हैं। हाँ, जो लोग तरस रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, उसके पीछे आपको एक चीज़ मिल गई और उसके बाद आज अगर मैं जान रही होती और मैं वहाँ होती तो इस जितने रेडियो पे है ना, ये सारे मातहत होते, मैं कम से कम डायरेक्टर होती। हुआ ये कि मुझे, देखिए, मेरे शनाख्ती कार्ड जो था ना, वो भी बना हुआ नहीं था। पापा की डेथ हो गई थी और शमसुद्दीन भट्ट थे डायरेक्टर जनरल यहाँ के। तो उन्होंने फिर मुझे बोला, अब वो सारे पापा की एज के थे, पापा साथ उनके रहे हैं। वो बहुत परेशान थे कि पापा के नाम, पाकिस्तान क्वार्टर का जो मकान था वो पापा के नाम था। वो ये परेशान थे कि ये बच्चे, बीवी कहाँ जाएंगे। अच्छा, हमें नहीं एहसास था, हम ठीक है, हम जॉब कर रहे थे, लिख के दे रहे थे, आओ बच्चों कहानी सुनो।
تو انہوں نے مجھے بلا کے نا میرا شناختی کارڈ مجھ سے پیپرز پہ سائن کرائے. اچھا. میرا شناختی کارڈ ان لوگوں نے بنایا. اس میں عمر ایسے لکھائی کہ جو میں گورنمنٹ جاب کے قابل بھی ہوں پلس مکان کے قابل بھی, مطلب میری اتنی جاب ہو جائے کہ مکان بھی مجھے مل جائے. تو وہ کر کے انہوں نے وہ بنوایا مجھ سے, میں نے کر دیا, مجھے تو نہیں معلوم تھا. ہاں ٹھیک ہے. وہ جناب مکان پہ میرے نام ہوا, مجھے اسٹاف آرٹسٹ کے طور پہ جوائن کیا, کروایا ریڈیو, پھر مکان میرے نام کیا, اس طرح سے یہ ہوا. اچھا اب کیا ہوا, شادی ہوئی, 1-2 سال کے بعد شادی ہو گئی. میاں نے کہا کہ نہیں نوکری نہیں کرو گی. ہم نے کہا ہم نہیں کریں گے. اس کی وجہ سے گیپ آیا. ہاں ہم نے کہا نہیں کریں گے. اگلے دن سے نہیں گئے. 8-10 دن ہو گئے. وہ قمر علی عباسی میرے کزن تھے, تائزہ بھائی, وہ ملتان سے ٹرانسفر ہو کے آئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر پہ یہاں پر ریڈیو پہ. 8-10 دن کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا تم کیوں نہیں آ رہی ہو. اچھا. میں نے کہا نہیں, میں نے تو چھوڑ دی نوکری. انہوں نے کہا تم ہوش میں ہو, جو کہ آپ کی نالج میں ہی نہیں تھی. گورنمنٹ جاب ہے, ایسے تھوڑی چھوڑی جاتی ہے. میں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں آ رہی. آرڈر آ گیا, میں اب نہیں آ رہی. بس میں نہیں آ رہی. آپ یقین کیجیے جب مجھے بعد میں پتہ چلا, وہ کہنے لگے بے وقوف تم سال بھر کی چھٹی لے لیتی, 6 مہینے تم لیو ہوتی ہے نا کسی بھی فیلڈ میں, سیلری 6 مہینے لیتی, 6 مہینے تمہیں وداؤٹ سیلری ملتی. تم اتنی بڑی اپرچونٹی جو, میں نے کہا نہیں, مجھے نہیں کچھ سمجھ میں آیا تھا. میں نے کہا نہیں میں نہیں کر رہی. اچھا دیکھیں, یہ جو بات ہو رہی ہے نا, میں آپ کو تھوڑا سا معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کروں گی, بریک کا وقت ہو گیا, لیکن آپ سے ایک بڑا اہم سوال بنتا ہے جو میں بریک سے آ کر کروں گی. ناظرین دیکھتے رہیے شام فیض نازیہ علی کے ساتھ. ابھی واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں شام فیض نازیہ علی کے ساتھ, اور میرے ساتھ آپ کی پسندیدہ مہمان شخصیت موجود ہیں. جی ہاں, سیما غزل صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے بڑی مزیدار باتیں ہو رہی تھیں, اپنی لائف کے بارے میں انہوں نے بتایا, لیکن جس طرح سے انہوں نے خلوص کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے والد کے دنیا سے جانے کے باوجود ان کے فرینڈز نے جس طرح سپورٹ کی, کیا کہیں گی اس کے بارے میں کہ کیا وہ ہماری زندگی سے, اس معاشرے سے وہ کم ہو گئی ہے یا ختم ہی ہو چکی ہیں وہ چیزیں؟ چندہ وہ پوری نسل ختم ہو گئی. آپ یہ سوچو کہ مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, اور وہ سارے پریشان تھے. مجھے یاد ہے بدرالزماں تھے اس زمانے میں, ڈائریکٹر جنرل تھے, بہت بڑے نام ہمارے, یعنی قرار حسین اور یہ ناصر کاظمی, مطلب پتہ نہیں بے شمار, اور جن کی پوزیشن بھی ہے ان کو فرق نہیں پڑتا. انشا جی تھے, انشا جی تھے, یہ علی چچا تھے, یہ سارے جو تھے یہ مل کے میٹنگز کرتے تھے کہ یہ کہاں جائیں گی, ان کی بیوہ جو ہیں بچوں کو لے کے. دیکھیں یعنی وہ درد, وہ چیزیں, اس کے لیے کیا بولتی ہیں کہ اب ہمارے کیا وسائل کا مسئلہ ہے, یا ہم لوگوں نے دوریاں خود پیدا کر دی ہیں, کیا ریزن؟ ہم خلوص سے خالی ہو گئے ہیں. میں یہ دیکھتی ہوں کہ عجیب افراتفری. دیکھو پہلے کوئی یعنی جنگ نہیں تھی, اب ہر آدمی سے جنگ کر رہا ہے. مطلب تمہارا دیکھ رہا ہے کہ تم اپنے گھر میں یہ چیز لائی ہو, اس پہ جنگ میں مبتلا ہو گیا, وہ اپنا لگا ہوا ہے, اور ایک دوسرے سے کمپٹیشن بڑھا دیا. کمپٹیشن یا پازیٹیو ہونا, اچھا ہونا چاہیے, یہ پازیٹیو تو نہیں, اچھائی کے لیے ہونا چاہیے. کسی نے بہت, جیسے آپ نے اگزامپل دی ہے کہ اسی کو پھر آپ بھی آگے لے کر چلی ہوں گی. صحیح بات ہے. اگر پھر میں دوبارہ سے سلسلے کا آغاز کروں کہ چلیں پھر وہ شادی بھی ہو گئی, آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی شوہر کی بات مانی, اس کے بعد سلسلہ آگے کیسے بڑھایا دوبارہ سے؟ پھر یہ کہ کچھ عرصہ تو بالکل میں آؤٹ رہی, لکھنے لکھانے سے بھی پڑھنا پڑھانا جاری رہا. اس کے بعد تھوڑا سا میں نے ٹائم شروع کیا لکھنے کے لیے تھوڑا سا, تو افسانے لکھے. اچھا, آغاز اس سے افسانے, افسانے لکھے. اچھا پہلا شعر میں نے کہا تھا, میرے خیال میں 14 سال کی تھی میں. اچھا, پاپا کے ساتھ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں, ہمارا یہ طے تھا کہ بھوک ہمیں لگے یا نہ لگے, ہمیں رات کو پاپا کے ساتھ کھانا کھانا ہے. اس کے بعد وہ اس دن یہ شعر و مصرع دے رہے تھے باجی کو, تو تھوڑی دیر کے لیے نا میں غائب انہوں نے محسوس کیا. مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ ہمیں کیوں نہیں شاعری کے نہیں کہتے,
اچھا. کیونکہ مشاعرے میں ہم جانا آنا, مشاعرے کی محفلیں ہمارے گھر میں ہوتی تھی, اس میں ہم شرکت ظاہر ہے دیکھتے تھے کہ ادبی ہاں. تو پاپا نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں تھی, تو میں گڑبڑا گئی, میں نے کہا نہیں پاپا میں یہیں تھی. کہنے لگے نہیں آپ نہیں تھی یہاں پر, کہاں تھی, کیا سوچ رہی تھی؟ یعنی ویسے پریزنس تھی, فزیکلی موجود تھی, لیکن آپ مینٹلی نہیں تھی. دیکھ لیا انہوں نے, اندازہ لگا لیا. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا میں نے ایک شعر کہا ہے. اچھا. انہوں نے کہا اچھا, بہت بڑی بات ہے, سناؤ تم. جی. تو میں نے سنایا, پہلا شعر ہے یہ میرا کہ قبل آغاز کے انجام کا ڈر ہوتا ہے, بہت خوب. قبل آغاز کے انجام کا ڈر ہوتا ہے, دور اندیش بڑا تنگ نظر ہوتا ہے. اور یہ میں نے پاپا ہی کے اوپر کہا تھا. اور 14 سال کی عمر میں جو آپ نے 14 سال کی عمر, بالکل. وہ پھر پاپا بہت پسند آیا پاپا کو. پاپا نے بڑی تعریف کی, اور ان کا اصلاح کرنے کا طریقہ بھی بہت اچھا ہوتا تھا. مثلاً اگر ہم نے کوئی بے وزن کہہ دیا تو کہیں ہاں پہلے لگنی تھی بعد میں لگا دی, یا اور زیر زبر پیش کا بھی ہوتا ہے شعر. ہاں, لیکن شعر اس میں یہ نہیں تھا, ہمیں عبور تھا ہمارے لہجے پہ, زبان پہ. تو وہ یہ کرتے تھے, وہ پہلے تعریف کرتے تھے جی کہ ماشاءاللہ بہت اچھا شعر کہا ہے آپ نے, اور بہت اچھا, اب اچھا اس کو پڑھو. اب ہم نے پڑھا, انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو, یہ جو ہاں ہے یہ آخر میں لگاؤ. کتنی خوبصورت بات کے اصلاح بھی کر دی. آپ پڑھو. اب وہ ہمیں کہیں نہیں لگتا تھا کہ کہیں ڈانٹ رہے ہوں یا ہمیں کہہ رہے ہوں کہ ہم نے نہیں. انہوں نے کہا ہاں سب سے آخر میں لگاؤ. وہ لگا کے ہاں کیا لگے, اب پڑھو. اب پڑھا, ہاں واقعی اب تو یہ انداز تھا ان کا سکھانے کا. تو یہ بہت اچھا انداز تھا, اور یہ زندگی میں کام بھی آیا نا آپ کی. جہاں تک اگر میں نے آغاز میں بھی کہا, پھر آپ نے بھی بتایا, پرورش کی میں نے بات کی اور وہی علمی ادبی کی ہوئی, تو اس کو آپ ساتھ میں لے کر چلیں, اور آپ کے لکھے ہوئے ڈراموں میں بھی لوگوں کو وہی ہماری ثقافت بھی ہر چیز دیکھنے کو نظر آئی. میں پھر یہی کہوں گی کہ بریک کا وقت ہو گیا, باتیں ان سے بہت ساری کرنی ہے, لیکن یہ بریک آ جاتا ہے بیچ میں. دیکھتے رہیے شام میں فیض نازی علی کے ساتھ. ابھی واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, شام میں فیض نازی علی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں یہی کہہ رہی تھی کہ سیما غزل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور باتیں اتنی ساری کرنی ہیں, ان سے ٹائم کم ہوتا ہے, لیکن میری کوشش پوری ہے کہ بہت ساری باتیں آپ سب تک پہنچائی بھی جائیں. تو آپ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے, ابھی آپ نے اتنی ساری چیزیں, میں نے آپ کی پرورش کا بھی لوگوں کو بتایا کہ جس طرح سے وہ علم و ادب کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا. آپ کی لکھائی میں, آپ کے ڈرامہ اندازی میں لکھنے کی لوگوں کو وہ سب نظر آیا. ایوارڈ تو آپ نے ماشاءاللہ سے اتنے ہی آپ کو ملے کہ لکس کی بھی اگر میں بات کروں, ناظرین کو ہم دکھائیں گے بھی یہ بھی ساری چیزیں, تو اس میں 4 تو لکس ایوارڈ ہی ہیں اس میں شامل لگاتار, اور وہ اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے, اس کے ساتھ بے شمار ملے. ڈراموں کی اگر میں بات کرتی ہوں تو مہندی ہے جو لوگوں کے گھروں میں دلوں میں بسا ہوا ہے ابھی تک, انا ہے, چاندنی راتیں ہیں, بے شمار لسٹ ہے, 400 سے زائد اگر میں بات کرتی ہوں. پاکستان میں کوئی بہت ہی کم یا اس میں نہیں بلاک بسٹر. تو کوئی ایکٹر اگر میں نے, کیونکہ جتنا ہمارے یہاں لوگ جانتے ہیں تو ایسا لگنے لگا تھا سب کو کہ شاید یہ جو رائٹر ہے نا ان کا بیٹا ہی ہے ہمایوں سے. لوگ یہ سمجھتے, تو یہ کیا سلسلہ تھا, کیسے ہوا, ایک پہ ایک کیسے ہوتے چلے گئے؟ لیکن لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ ہمایوں شاید میرے ساتھ رہتا ہے. کیونکہ ہمایوں کے میں نے اتنے ڈرامے کیے ہیں, اور جو بھی ڈرامہ میں کرتی تھی کسی اور کا بھی اگر, تو وہ ہمایوں اس میں ہیرو ہوتے تھے. تو یہ میں لیکن آپ سے پوچھوں گی, لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اتفاق ہو جاتا تھا یا آپ کمفرٹیبل اتنی ہو گئی تھی کہ آپ کے اسکرپٹ کو یہ جو ہے اچھی ادائیگی کے ساتھ؟ دیکھو اس وقت فیصل قریشی آیا تھا, بعد میں آیا تھا. ہمایوں تھا ہمارے پاس, عدنان صدیقی تھے. ہاں انہیں بھی بالکل وہ نام, اور بہت اچھا کام کروایا آپ نے سب سے کیا, انہوں نے ہمیشہ صحیح ہے, اچھا ہے. لیکن عدنان نے بھی بہت اچھا کیا, عدنان نے بھی میرے ڈراموں میں کیا, اور ہمایوں زیادہ, ہمایوں نے کیونکہ اپنی کمپنی جو ہے نا, دونوں کمپنیاں وہ میرے سیریل سے کھڑی کی ہیں. ایک دیکھیں بھائی سن رہے ہیں نا ہمایوں, سن لیں, یاد کرا رہی ہوں میں نے. ہاں کہاں سے کہاں تک میری شروع کی تھی انہوں نے, جب 7 اسکائی بنا عبداللہ کی اور ان کی, اور جتنی سیریلز میں لکھتی چلی گئی پھر وہ 7 اسکائی میں.
اچھا یہ 6 سگما بنایا. تو 6 سگما کی لانچنگ سے پہلے میرا ڈرامہ بنایا اجازت کی لانچنگ اور 6 سگما کی لانچنگ ایک ساتھ کی. تو یہ 2 کمپنیاں جو ہیں نا یہ تو میں نے بنا کے دی. بھائی سن لیں آپ لوگ بھی نا, دونوں سن لیں یہ والی بات. اچھا دیکھیں آپ پر جب یہ ساری چیزیں ہوتی چلی گئیں, اس کے بعد گیپ بھی آئے بہت سارے. اب میں اگر یہ جاننا چاہوں, کیونکہ پروگرام کا ہمارا ٹائم بھی کم بچا ہے, آپ سے ایک میسج بھی لینا چاہوں گی ہمارے پروگرام کے لیے بھی, لیکن خاص طور پر یہ بتائیے کہ کب وہی دھماکہ آپ کرنے والی ہیں ہمارے ڈراموں کا انڈسٹری کے لیے, کب وہ خوش یعنی دیکھنا لوگ ہمارے. دیکھو نازیہ بھی میں نے تھوڑا سا ریسٹ لیا ہوا ہے, کیونکہ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی جی, اور بیٹے نے بھی بہت, اسامہ میرا بیٹا ہے جی ڈائریکٹر جو ہے. ہاں بالکل, بھائی فلمیں ہی بناتے ہیں, جانتے ہیں ان کو سب, بالکل جانتے ہوں گے آپ لوگ. تو اس نے بھی مجھے کہا کہ نہیں آپ ریسٹ لیں, جی, اور مجھے بھی لگا کہ میں تھوڑا تھک گئی ہوں نا, کیونکہ کافی پریشر ہوتا ہے لکھنے میں ظاہر ہے. تو ابھی تھوڑا سا ریسٹ لیا ہوا ہے انشاءاللہ. لیکن یہ تھوڑا سا ہی ہونا چاہیے نا, دیکھیں باتیں گھما رہی ہیں, یہ ایکٹنگ نہیں کرتی ہیں, ایکٹنگ کرواتی ہیں کیمرے پر, صرف اسکرپٹ لکھ کر دیتی ہیں, لیکن لوگوں کو ہماری ناظرین ہمارے بے چین ہیں مہدی کی طرح یا اور دیگر انا ہے, چاندنی راتیں ہیں, کہ انہیں لگے کہ ہمارے گھر میں جب ہمیں اسکرین پر جو چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں وہی ہمارے اطراف میں ہوتی ہیں, ہونی چاہیے. اچھا ابھی کی میں آخری میسج بھی آپ سے لینا چاہ رہی ہوں, لیکن میرے سوالات اتنے سارے آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ابھی جو ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے کانٹینٹ یا چیزیں, اس پر کچھ اختلاف ہے آپ کا؟ بہت اختلاف ہے اس کے اوپر, بہت اختلاف. تو پھر نئے لکھنے والوں کو یا جو لوگ لکھ رہے ہیں ابھی موجودہ ہمارے ڈراموں میں, ان کے لیے کیا میسج دیں گے؟ ان نئے لکھنے والوں سے کہوں گی خدا کے واسطے کچھ پڑھ لیجئے. ڈرامہ لکھنا آسان کام نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے پین لے کے بیٹھے ہیں اور آپ نے لکھنا شروع کر دیا. اس میں بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے, انسانی نفسیات بھی پڑھنا پڑتی ہے, معاشرے کی, بالکل معاشرے کو اتنا آبزرو کرنا پڑتا ہے آپ کو. یہاں پہ کیریکٹر ملتے ہیں, نہیں اس کے ڈرائنگ روم سے اپنے ڈرائنگ روم میں سے کسی اور کے ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھ جانے میں آپ کو زندگی نہیں ملتی. آپ بسوں میں سفر کریں, آپ سڑکوں پہ جائیں, آپ لوگوں کے پاس جائیں, مختلف علاقوں میں جائیں, تو آپ کو زندگی نظر آئے گی. بالکل. تو اور پھر یہ کہ اپنی جنہیں اردو نہیں آتی یار, وہ لڑکے لڑکیاں اردو کے ڈرامے لکھ رہے ہیں جی, جو مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا وہ کس طرح. ہماری روایات پہ, ہمارے کلچر پہ, تمام چیزوں پر بہت اثر پڑتا ہے. بہت ریچ کلچر ہے, بہت ریچ کلچر ہے, روایات ہماری پوزیٹیو فیس دکھانا, پوزیٹیو چیزیں دکھانا, وہ چیزیں آج نہیں ہیں. آج اس کا چکر اس سے چل رہا ہے, بہنوئی کا چکر سالی سے چل رہا ہے, وہ سسر جو ہیں وہ بہو کے اوپر. واٹ از دس نان سینس یار. اچھا موسٹلی یہ کمپلین ہمارے ناظرین کو بھی ہے, جو شکوہ آج آپ کر رہی ہیں, اور میری خواہش ہے کہ میرے پروگرام کے ذریعے میسج سب تک جائے, جو ہمارے یہاں پروڈیوس کرنے والے بھی ہیں یا انویسٹرز بھی ہیں چینلز کے لیے, کہ خدا را آپ ہمارے کلچر کو, اچھائی کو سامنے لے کر آئیں, اچھے لکھنے والوں کو سامنے لے کر آئیں. بہت شکریہ آپ کا. میں چاہتی ہوں کہ ہمارے پروگرام کے لیے اینڈ میں کوئی میسج دیں. میسج یہی ہے ساری دنیا کے لیے ہمارا, کہ محبت نہیں ملتی جی, بہت مشکل سے ملتی ہے. خلوص نہیں ملتا, بہت مشکل سے ملتا ہے. ان 2 چیزوں کو سنبھال کے رکھیے جہاں سے بھی ملیں. تھینک یو سو مچ آپا, آپ نے اتنا قیمتی ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. تھینک یو سو مچ. اور یہ میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ کے لیے تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. ایک اور گفٹ ہے میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ کے لیے, اور وہ یقیناً ہماری یاد دلاتا رہے گا آپ کو. ماشاءاللہ, تم لوگوں نے بھی کون سی تصویر نکال کے کی ہے, اچھی لگ رہی ہے نا آپ کو. میں نے دیکھا ان سے فرمائش بھی کی تھی نا ساڑی کی, بہت پیاری لگ رہی ہے, بہت زبردست. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. ناظرین آپ کی فرمائش آج میں نے پوری کی ہے, ویسے ہمیشہ ہی کرتی ہوں, لیکن خاص طور پہ اگر میں سیما غزل صاحبہ کی بات کروں, جس طرح انہوں نے ابھی کہا بھی کہ ریسٹ کر رہی تھی اور اس سے پہلے بیمار بھی کافی رہی ہیں, جو کہ میں نے ابھی ذکر نہیں کیا ہے اس پروگرام میں ٹائم کی وجہ سے, لیکن ہم دعا گو ہیں اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں گے, پر امید رہیں گے کہ نہ صرف یہ اب دوبارہ سے لکھیں بلکہ اور مزید اچھے رائٹرز آئیں اور ہماری ڈرامہ انڈسٹری ترقی کرے. اپنی میزبان نازیہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.